अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे और अहम खबरें हैं। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, अब वो इस वक्त इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मरकज़ी मोहरे की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। ये बड़ी दिलचस्प है, इस पर आपको बताएंगे तफसीलात। इसके अलावा बिलाखिर इमरान खान साहब फाइनली चार्ज कर लिए गए हैं 9 मई के जो कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला है उसके केस में, और ये बड़ा दिलचस्प है। इस पर भी आपको अंदर की कहानी बताएंगे। जबकि तीसरी जो कहानी है जिससे हम आगाज़ करेंगे वो बलूचिस्तान के इलाके वड में जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो BNP मेंगल के जो सरबराह अख्तर मेंगल साहब हैं, उनके घर पर जारी गुज़िश्ता कई दिनों से मुहासरे और हमले के बारे में है। अख्तर मेंगल साहब आप जानते हैं कौम परस्त बलोच रहनुमा हैं। उनके वालिद भी बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत थे, अताउल्लाह मेंगल साहब, और उनके एक भाई इसी तरह लापता करके उनको आज तक उनका सुराग नहीं मिला, लेकिन यही बताया जाता है कि उनको शहीद कर दिया गया था और ये पाकिस्तानी रियासत ने किया था। कोई किसी दुश्मन ने नहीं अगवा किया था उनको, ना ही ख़ानदानी दुश्मनी में वो अगवा हुए थे। अब अख्तर मेंगल साहब पिछले काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान के उन चंद पॉलिटिशियंस में हैं, उन शायद वो वाहिद सरदार हैं जो लापता अफराद के मसले पर बहुत कंसिस्टेंट हैं, बोलते हैं। बाकी भी आप कह सकते हैं मरी और बुगटी कबीले ने आवाज़ उठाई, लेकिन मेन स्ट्रीम में मौजूद जो सरदार हैं वो अख्तर मेंगल ही हैं। और उन्होंने रिसेंटली, आपको मालूम है, जो एक वज़ीर-ए-आज़म ने एक पार्लिमानी कमेटी कायम की थी लापता अफराद पर, उसमें भी काफ़ी सख्त रिपोर्ट लिखी थी और उसमें उन्होंने फ़ौज, FC और पाकिस्तान के खुफिया अदारों को लापता अफराद में लोगों को लापता करने में मुलव्विस करार दिया था। बलूचिस्तान में उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा। और मेरी नज़र में अगर बलूचिस्तान में अगर मैं कोई 2 पॉलिटिशियंस को बहुत क्रेडिबल मानूं तो मैं अख्तर मेंगल साहब को मानता हूं, मैं अब्दुल मालिक बलोच साहब को मानता हूं, और या हाँ तीसरे महमूद अचकज़ई साहब। बाकी तो सब लोग जो सरदार भी हैं वो रियासत की थाली में पड़े हुए हैं, वो जब चाहें उनको जिस तरह मर्ज़ी इस्तेमाल करें। तो अब वहाँ पर आपको पता है बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासत ने बहुत से डेथ स्क्वाड्स भी बना रखे हैं जो वहाँ पर फ़िरका वाराना मामलात में मुलव्विस हैं। उसमें एक नाम शफीक मेंगल का भी है जो बहुत ही, आप कहें कि मशहूर नाम है, कि वो आप कह लें बदनाम नाम भी है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सेक्टेरियन किलिंग्स के भी इल्ज़ाम आते हैं, उन पर बलोच कौम परस्तों के भी कत्ल के इल्ज़ाम लगते हैं बड़े संगीन। जो कोयटा की हज़ारा बरादरी है, जिस तरह से उनको चुन चुन के शहीद किया गया और फिर उनकी माएँ और बहनें अपने जनाजे लेके बैठती रहीं, उसमें भी जो लश्कर जंगवी थी उसके साथ ये शफीक मेंगल का नाम लिया जाता था। अब ज़राए बता रहे हैं कि वही शफीक मेंगल, और इस तरह की ऑडियोज़ भी सुनने में आ रही हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मैं FC और दीगर इदारों के साथ मिलकर आ रहा हूँ अपना इलाका वड फतह करने। ये बज़ाहिर तो बताया जा रहा है कि ये कबायली झगड़ा है वड में जो अख्तर मेंगल साहब और उनके ही ट्राइब के शफीक मेंगल के दरमियान है, लेकिन ऐसा नहीं है। शफीक मेंगल एक अरसे से बलूचिस्तान में ये रियासती सरपरस्ती इंजॉय कर रहे हैं, और उस रियासती सरपरस्ती में उन पर मावराए अदालत कत्ल, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, फ़िरका वाराना कत्लो गारत, फ़िरका वाराना तंजीमों और फ़िरका वाराना अस्करी तंजीमों की पुश्त पनाही का संगीन इल्ज़ाम लगता है। और वो शफीक मेंगल अगर अब अख्तर मेंगल साहब के घर पर हमलावर हैं तो ये हम इसको कबायली झगड़ा नहीं ले सकते। लेकिन इसमें सबसे शर्मनाक किरदार मौजूदा हुकूमत का है। पहले अली वज़ीर, जिनको जेल से निकाल कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट डलवा कर इमरान खान साहब को बाहर निकाला गया, फिर वही अली वज़ीर इस हुकूमत के दौर में 1 साल लगा उनको जेल से बाहर आते हुए, और वो जब जेल से बाहर आए
تو اب ان کو دوبارہ حراست میں کر لیا، اور حکومت کو کوئی شرم نہیں آئی کہ ہمارا ایک اتحادی ایم این اے گرفتار کر لیا گیا۔ اب اسی طرح کا شرمناک رویہ آ رہا ہے کہ اختر مینگل صاحب کے گھر کے اوپر ورڈ میں پچھلے کئی روز سے اس کا محاصرہ جاری ہے، ان کے گھر کے اوپر براہ راست فائرنگ کی جا رہی ہے، ان کے علاقے پر راکٹ لانچر داغے جا رہے ہیں، ان کو شدید ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ لیکن بلوچستان میں اختر مینگل صاحب جو کہ اس حکومت کے اتحادی ہیں، ان کی جان کی کسی کو فکر ہی نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کس قسم کے پرائم منسٹر ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کس قسم کے وزیر داخلہ ہیں، کہ ان کے لیے یہ بھی میٹر نہیں کرتا کہ ان کا ایک اتحادی اور کی ایلائے اور بلوچستان میں شاید پاکستان کا رشتہ جوڑے رکھنے کی ایک اب علامت بھی اختر مینگل، ان کے گھر پر یوں حملے ہو رہے ہیں اور ہم سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کہیں انٹروین ہی نہیں کر رہی۔ تو اگر ریاست انٹروین نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے ریاست ان حملوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ بلوچستان میں فوج کا، ایف سی کا بہت ہولڈ ہے، تو اگر فوج اور ایف سی کے ہوتے ہوئے اختر مینگل صاحب کے گھر کے پر یہ حملے ہو رہے ہیں تو میں اس میں یہ مجھے خدشہ ہے، اور لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کے ریاستی ادارے ملوث ہیں، کیونکہ اختر مینگل صاحب پچھلے کئی دنوں سے مجھے بھی انہوں نے میسج کیے تھے، وہ یہ ٹرینڈز چلا رہے تھے کہ ڈیتھ اسکواڈز ختم کرو، بلوچستان میں ڈیتھ اسکواڈ ختم کرو، اور ڈیتھ اسکواڈ وہی ہیں جو شفیق مینگل جیسے لوگ جو چلا رہے ہیں، جس میں شفیق مینگل کا بھی نام آتا ہے کہ وہ بھی ایک ڈیتھ اسکواڈ چلا رہے ہیں۔ تو وہی ڈیتھ اسکواڈ اختر مینگل کے گھر پر حملہ آور ہونے، تو ہم اس کو لیں کہ نہیں یہ تو کوئی قبائل کا جھگڑا ہے، کوئی زمین کا تنازع ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں براہ راست پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی ڈی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ بلوچستان کو مزید آگ میں دھکیلے جانے سے بچائیے، آپ لوگ بچا سکتے ہیں۔ اکبر بگٹی صاحب کو اس غدار عامر جنرل پرویز مشرف نے شہید کیا تھا، آج تک اس کے بعد بلوچستان میں آگ اور خون کا بازار نہیں تھما، شہادتیں دونوں طرف ہو رہی ہیں، لوکل بلوچ بھی شہید ہو رہے ہیں، ہماری فوج کے جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، خون سب کا بہہ رہا ہے، اور یہ دونوں طرف جو شہید ہو رہے ہیں یہ تو ہیں تو ہماری ہی ماؤں کے بیٹے۔ تو کیا ملا اکبر بگٹی صاحب کو شہید کر کے؟ وہ بھی اپنے آخری دنوں میں بلوچ قوم پرستی کی آواز ہی اٹھا رہے تھے نا، یہ ان کا جرم بنا۔ ڈیرہ بگٹی میں ڈاکٹر شازیہ جو کہ بلوچ بھی نہیں تھی، ان کا ایک کیپٹن حماد کے ہاتھوں ریپ ہونا، وہ اکبر بگٹی صاحب اس کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کے جواب میں بجائے اس کے کہ وہ ایک مظلوم عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کو انصاف دلوا پاتے، وہ خود ہی شہید کر دیے گئے۔ لیکن اس نے پاکستانی ریاست کے وفاق کو جوڑے رکھنے کو شدید نقصان پہنچایا۔ اب اختر مینگل صاحب کی باری ہے، خدارہ جاگیے، انٹروین کیجیے۔ اس کے بعد آ رہی ہے جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی ذات سے جڑا۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر مختلف اب کیسز میں بڑی تیزی سے، ہم نے کل ہی آپ کو خبر دی تھی، اب کام شروع ہو گیا ہے اور پروگریس شروع ہو گیا ہے۔ انفیکٹ کام نہیں شروع ہو گیا، کام تو پہلے سے چل رہا تھا، اب پروگریس شروع ہو گیا، وہ کیسز آگے بڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو اس میں اب جو بار بار آرمی چیف بھی، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی، اور بھی فوجی حکام بھی، وزیر داخلہ بھی، یہ لوگ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو نہیں چھوڑیں گے، اور 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو ضرور کٹہرے میں لائیں گے، اور 9 مئی کے منصوبہ سازوں کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی۔ تو یہ تمام کے تمام اشارے عمران خان صاحب کی طرف تھے۔ نام نہیں لیا جا رہا تھا، لیکن سب کہتے ہیں لائک حکومت کے لوگ تو رانا ثناء اللہ صاحب یا مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ لوگ تو نام لے رہے تھے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کے عمران خان صاحب ہے منصوبہ ساز 9 مئی کے، لیکن فوج کے لوگ نام نہیں لے رہے تھے، لیکن سب کو پتا تھا منصوبہ ساز جب وہ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کا ہی نام لے رہے ہیں۔ اب جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں
انہوں نے فرحاد علی شاہ نے انہوں نے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے کی، اس کیس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے اور اس میں عمران خان صاحب قصوروار پائے گئے ہیں کہ انہوں نے ان حملوں کی سہولت کاری کی، ان حملوں کے لیے اکسایا، ان حملوں کو ڈیزائن کیا۔ یہ بہت ہی سنگین چارج ہے اور مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کے اس میں چارج ہونے میں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک جو اس وقت ملک میں ماحول چل رہا ہے اس میں عمران خان صاحب کو تو ظاہری بات ہے چارج ہونا ہی تھا، لیکن یہ چارج ہونا میری نظر میں اتنا غلط نہیں ہے قانونی طور پر دیکھا جائے۔ یہ عمران خان صاحب ہی تھے جو پچھلے سال 9 اپریل سے 9 مئی تک ان 13 ماہ مسلسل ایک ایسی مہم چلاتے رہے جس میں وہ اپنے کارکنوں کو فوج کے خلاف اکساتے رہے۔ اور برائے مہربانی میں یہ مت نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط ہے، ہر سیاستدان اگر اس کے آئینی حق پر ڈاکہ ڈالا جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فوج کے یا دیگر یا سپریم کورٹ کے دیگر اداروں کی پالیسی پر تنقید کرے، لیکن ہم کبھی بھی وائلنس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ اگر میں اسد علی طور اگر فوج کی طرف سے طاقت کے استعمال پر تنقید کرتا ہوں تو میں دوسری طرف سے طاقت کے استعمال کو کیسے جسٹیفائی کر دوں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اٹھ کے وائلنس شروع کر دے؟ نہیں ہو سکتا، ہم یہ الاؤ نہیں کر سکتے۔ اس ملک میں آلریڈی بہت انارکی ہے۔ تو میں نے تو سچی بات ہے، میری تو ایک ہمیشہ سے پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، ہتھیار نہیں اٹھانا، اور ہاتھ اور ہتھیار چاہے فوج اٹھائے، چاہے پولیس اٹھائے، چاہے عام شہری اٹھائے، چاہے کوئی دہشت گرد اٹھائے، چاہے کوئی مذہبی تنظیم کا شخص اٹھائے، اس کی بھی حمایت نہیں کرنی۔ دا اونلی جن کے میں ہتھیار اٹھانے کی حمایت کرتا ہوں وہ پولیس ہوتی ہے، اور پولیس کی بھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے قانون کا نفاذ کرنا ہوتا ہے، چوروں اور ان لوگوں کے خلاف آپریشن کرنے ہوتے ہیں، امن بحال کرنا ہوتا ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہونے دینا ہوتا، تو وہ ان کا حق ہے، لیکن باقی میں نہیں کسی کا بھی انڈورس کیا۔ تو اب عمران خان صاحب لیکن یہ ایک مہم چلاتے رہے اور پھر اسی کا پھر الٹیمیٹلی نتیجہ 9 مئی کو نکلا، اور اب سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل بھی پیٹرن بتا چکے ہیں کہ تمام شہروں میں کنٹونمنٹس پر اٹیک ہوا، اور یہ اٹیک 3 بجے شروع ہوئے اور 7 بجے تک پورے پاکستان کے کنٹونمنٹس، فوجی تنصیبات، ایئر بیسز، جو اسلحہ بنانے کی پاکستان کی فیکٹریاں تھیں، وہ سب کی سب انڈر اٹیک آ چکی تھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے موب آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، کسی ایک شہر کے اندر اس نے کوئی نقصان کر دیا، لیکن تمام شہروں میں موب کیسے آؤٹ آف کنٹرول ہوا؟ اور تمام شہروں میں موب گیا کیسے ملٹری تنصیبات پر؟ ظاہری بات ہے کوئی ہدایت تھی تو گیا۔ تو اب عمران خان صاحب فائنلی اس میں چارج ہو گئے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اب جو آخری خبر ہے وہ ایک اور عمران خان صاحب کے جو ایک لاڈلے بیوروکریٹ تھے وہ اعظم خان صاحب ہیں۔ انہوں نے آج عمران خان صاحب کے ساتھ کے خلاف جا کے نیب میں گواہی دے دی القادر ٹرسٹ کیس میں بھی، جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو غیر قانونی ایڈجسٹمنٹ کی عمران خان صاحب نے قبضہ مافیا ملک ریاض کی پیسے کی حرام کی کمائی کی، اور اس کے بدلے میں 456 کنال اراضی کی مبینہ رشوت لی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے۔ تب وہی اعظم خان جو فرعون بننے بیٹھے تھے، جو اس مظلوم خاتون کو جس کو ہراس کر رہے تھے، وہ بد کردار جاوید اقبال مسنگ پرسن کمیشن والے نیب کے چیئرمین، ان کو بجائے انصاف دینے کے اعظم خان صاحب نے پی ایم ہاؤس میں بند کروا دیا تھا۔ جو بشیر میمن صاحب ہیں ڈی جی ایف آئی اے اس وقت کے، ان کو واش روم تک میں بند کیا اعظم خان صاحب نے، جب انہوں نے عمران خان صاحب کی فرمائشوں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایف آئی اے کو استعمال کرنے اور خواجہ آصف کے خلاف غداری کا کیس درج کرنے سے انکار کیا۔ وہی اعظم خان جو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے منٹس آف میٹنگ کو ٹوسٹ دیتے تھے کہ سائفر کو کس طرح سے کھیلنا ہے، سیاسی رنگ دینا ہے، امریکہ کے خلاف ایک جھوٹا بیانیہ گھڑنا ہے، تو وہ اعظم خان آج عمران خان صاحب کے خلاف سائفر کیس میں بھی وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں،
اس میں بن گئے ہیں. لیکن اب دیکھیے ایک پرنسپل سیکرٹری نرگس سیٹھی بھی تھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی جب پرائم منسٹر تھے وہ. تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ان کی کابینہ کے لوگ سپریم کورٹ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تو نرگس سیٹھی صاحبہ نے آ کے ان کے حق میں گواہی دی تھی. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھیے میاں نواز شریف ان کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد کے ساتھ کیا نہیں ہوا. احد چیمہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے کی بیوروکریٹ تھے, کیا نہیں انہوں نے مشکل وقت کاٹا. لیکن ہوا کیا, کھڑے رہے. لیکن یاد رکھیے جو بیوروکریٹ ماضی میں لیٹے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پرنسپل سیکرٹری مسعود بھٹی صاحب, وہ لیٹ گئے تھے اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے. لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ وہ بیرون ملک ایڈز سے مرے تھے اور ان کے مرنے کی خبر کسی اخبار میں نہیں چھپی تھی, اشتہار میں چھپی تھی کہ مسعود بھٹی مر گئے ہیں اور ان کے لیے دعا کر دیجیے گا, اور ایڈز سے مرے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے جج مولوی مشتاق کے جنازے کے اوپر شہد کی مکھیوں نے حملہ کیا تھا. جنازہ چھوڑ کے لوگ بھاگ گئے تھے, اس کی میت مولوی مشتاق کی, اس جج کی. ٹھیک ہے. اور مکھیاں اس کی میت کو نوچتی نہیں تھی, شہد کی مکھیاں. یہ ہے تاریخ کی عبرتناک سبق. تو عمران خان صاحب اب موج کریں, اعظم خان صاحب ان کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.